इसे एक सजे सजाए कमरे में बिठा दिया गया। कमरे में मौजूद फूलों की खुशबू इसे मजीद नर्वस कर रही थी। वो सर झुकाए बेड के एक कोने पर बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी कि अचानक दरवाजा खुला। भारी कदमों की चाप करीब आई और बेड पर इसके बिल्कुल सामने कोई आ बैठा। फातिमा का सर झुका हुआ था। घूंघट की ओर से इसे सिर्फ सामने वाले के जूते नजर आ रहे थे। एक जानी पहचानी खुशबू इसके हवासों से टकराई। फातिमा, एक गहरी और बावकार आवाज ने इसे पुकारा। फातिमा का सांस जैसे सीने में अटक गया। ये आवाज, ये लहजा, ये तो वही था जो इसे रोज क्लास में सुनाई देती थी। इसने हिम्मत जमा की और आहिस्ता से अपनी नजरें ऊपर उठाई। सामने शेरवानी में मलबूस अपने पूरे जाहो जलाल के साथ प्रोफेसर रोबास बैठे इसे देख रहे थे। इनकी आंखों में वही पुरसकून और मैच्योर मुस्कुराहट थी जो वो अक्सर क्लास में देखते वक्त छुपा लिया करते थे। आप? सर, आप? फातिमा के हलक से मुश्किल ये अल्फाज निकले। रोबास ने नहायत नरमी से इसका लरसता हुआ हाथ थामा और बोले, मैंने कहा था ना, मैं आपको टूटने नहीं दूंगा। आज से आपकी पढ़ाई, आपके ख्वाब और आपकी इज्जत मेरी जिम्मेदारी है। कल से हम साथ यूनिवर्सिटी जाएंगे। बस अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप वहां मेरी स्टूडेंट होंगी और यहाँ मेरी जिंदगी। फातिमा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला, मगर ये दुख के नहीं, इस मुआवजे के शुक्राने के आंसू थे जिसने इसे एक बंद गली से निकाल कर हिसारे इश्क में जगह दे दी थी। रोबास ने देखा कि फातिमा अब भी हैरत और आंसुओं के हसार में है, तो वो जरा सा इसकी जानिब झुका और नहायत आहिस्तगी से अपना हाथ इसके शाने पर रखा। फातिमा का वजूद इस लम्स पर बुरी तरह कांपा, मगर रोबास ने इसे मजीद मोहलत दिए बगैर अपना चेहरा इसके चेहरे के बिल्कुल करीब कर लिया। इसकी गर्म सांसें फातिमा की गर्दन को छूने लगी तो इसने बेइख्तियार अपनी आंखें मीच ली। रोबास ने इसके कान के बिल्कुल करीब होकर नहायत मध्यम आवाज में सरगोशी की, मुझे अंदाजा नहीं था कि क्लास में हर वक्त हंसने मुस्कुराने वाली चैलेंज मजाज की मेरी सबसे बेहतरीन स्टूडेंट अंदर से इतनी दुखी होगी। मैंने हमेशा तुम्हें एक सितारे की तरह चमकते देखा है। मुझे क्या मालूम था कि इस चमक के पीछे इतने आंसू छुपे हैं। ये कहते हुए इसका चेहरा मजीद करीब हुआ और इसके लबों ने गैर महसूस तरीके से फातिमा के कान को छू लिया। फातिमा के पूरे वजूद में जैसे बिजली की लहर दौड़ गई। इसने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, मगर रोबास ने नहायत मजबूती से इसके दोनों लरसते हुए हाथों को अपने बड़े और गर्म हाथों की गिरफ्त में ले लिया। इसने फातिमा के हाथों को नहायत अकीदत से अपने लबों से लगाया और बड़ी देर तक उन्हें अपनी आंखों से लगाए रखा। आज के बाद तुम अकेली नहीं हो फातिमा, तुम्हारे तमाम दुख अब मेरे हैं, रोबास ने इनकी आंखों में झांकते हुए कहा। फातिमा की घबराहट अब अपनी इंतहा पर थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इस सख्त गिर प्रोफेसर की इस बेपनाह मैच्योर प्यार को कैसे संभाले। इसका चेहरा तपिश से दहकने लगा और इसने शर्म के मारे अपना सर रोबास के चौड़े सीने में छुपा लिया, जबकि रोबास इसे अपने हसार में लिए मुस्कुराता रहा। रोबास के मजबूत हसार में फातिमा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बरसों से इसके कंधों पर मौजूद दुखों और तकलीफों का बोझ एक पल में उतर गया हो। वो सुकून जो इसे ख्वाबों में भी मिसर ना था, आज हकीकत बनकर इसके सामने खड़ा था। जब इसका डर थोड़ा कम हुआ तो इसकी फितरी शरारतें और चैलेंजपन दोबारा लौट आया। इसने शरारत से रोबास की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, वैसे सर, आपको पता है आप कितने हैंडसम हैं। वो जो मैथ वाली टीचर है ना, वो तो आपके नाम की तस्बीह पढ़ती हैं, और वो टीना, अल्लाह माफ करे, वो तो आपको देखकर ऐसे ही बेहोश होने वाली थी जैसे आप कोई हीरो हो। मैं तो सोच रही हूँ अब क्लास में इन सब का क्या बनेगा जब उन्हें पता चलेगा कि दी ग्रेट प्रोफेसर रोबास तो अब मेरे कैदी बन चुके हैं। रोबास इसकी इन मासूमाना और फनी बातों पर मुस्कुराए बगैर ना रह सका। इसे खुशी थी कि फातिमा दोबारा हंस रही है। अभी रात के 10 बज रहे थे कि फातिमा ने अचानक अपनी आंखें फैलाई और बोली, रोबास, मेरा ना बहुत दिल चाह रहा है कि मैं इस वक्त गोलगप्पे खाऊं। रोबास ने हैरत से घड़ी देखी और जरा सख्ती से बोला, पागल हो गई हो क्या? रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त कहाँ से गोलगप्पे आएंगे? सो जाओ चुपचाप। फातिमा ने फौरन अपना मुंह बसूरा और छोटे बच्चों की तरह बैठ के कोने पर जा बैठी। इसका उदास चेहरा देखकर रोबास का दिल पिघल गया। इसने एक गहरा सांस लिया और कहा, अच्छा बाबा, ठीक है, तैयार हो जाओ। वो इसे आधी रात को शहर के इस हिस्से में ले गया जहां अब भी रौनक थी। इसे जी भर कर गोलगप्पे खिलाए और फिर इसे समुंदर के साहिल पर ले आया। ठंडी हवा और लहरों का शोर फातिमा को किसी जादुई दुनिया का हिस्सा लग रहा था। वो खुश तो बहुत थी, मगर अचानक एक नामालूम सा डर इसके दिल में बैठ गया। इसने सोचा, क्या ये सब सच है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोबास ने सिर्फ हमदर्दी में मुझसे शादी की है ताकि मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो सके? क्या पेपर्स के बाद वो मुझे छोड़ देंगे? ये वसवसा इसके जहन में घर कर गया था।
کہ شاید یہ محبت نہیں بلکہ صرف ایک استاد کا اپنے شاگرد پر احسان ہے۔ اس نے چوری چھپے روباز کے باوقار چہرے کو دیکھا جو لہروں کو دیکھ رہا تھا، اور دل ہی دل میں دعا کی کہ کاش یہ ڈر صرف ایک وہم ہی ثابت ہو۔ اب جب وہ گھر واپس آئے تو فاطمہ خاموش ہو گئی تھی۔ روباز نے اس کی خاموشی محسوس تو کی تھی مگر کچھ بولا نہیں، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اتنی جلدی اس کے دل سے برسوں کا خوف نکالنا آسان نہیں ہوگا۔ روباز نے ساحل کی ریت پر چلتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ تھاما اور نہایت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ ابھی تمہاری پڑھائی سب سے اہم ہے۔ جیسے ہی تمہاری ڈگری مکمل ہوگی ہم دھوم دھام سے اپنی شادی کا ولیمہ کریں گے، جس میں کالج کے تمام پروفیسرز اور اسٹوڈنٹس کو بھی بلائیں گے، لیکن تب تک یونیورسٹی میں کسی کو بھی یہ معلوم ہونا نہیں چاہیے کہ ہم میاں بیوی ہیں۔ اس نے فاطمہ کو تاکید کی کہ وہ روز ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی جایا کرے گی تاکہ کسی کو شک نہ ہو، اور وہاں میرا اور تمہارا رشتہ صرف ایک استاد اور شاگرد کا ہی رہے گا۔ فاطمہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، مگر اس کے دل میں وہ انجان خوف اب بھی برقرار تھا کہ شاید ڈگری مکمل ہونے تک ہی یہ ساتھ ہے۔ اگلی صبح یونیورسٹی کا پہلا دن تھا اور فاطمہ گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ ماضی میں تو اسے ہمیشہ ساجدہ بیگم کی کھرکھت آوازیں اور نفرت بھرے جملے ہی جگاتے تھے، لیکن آج کا احساس بالکل مختلف تھا۔ روباز نے نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو سنوارا اور اس کے کان کے پاس جھک کر دھیمی آواز میں اسے پکارنا شروع کیا۔ فاطمہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خوبصورت خواب دیکھ رہی ہے۔ اسے کسی نے اتنے پیار اور شفقت سے کبھی نہیں اٹھایا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آنکھیں کھول کر اس سکون کو خود سے دور کرے۔ روباز نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چھوا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے مسکراتے ہوئے روباز کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے بھول گئی کہ وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں۔ روباز نے اسے پیار سے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر تم اس طرح لیٹ ہوتی رہی تو کلاس میں مجھے تمہیں سزا دینی پڑے گی، اس لیے جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ فاطمہ نے جلدی جلدی تیاری کی، مگر ذہن میں وہی آدھی رات والی ہدایات گردش کر رہی تھی کہ یونیورسٹی کے حدود میں داخل ہوتے ہی اسے روباز کو ایک اجنبی پروفیسر کی طرح دیکھنا ہوگا۔ وہ جب گاڑی میں بیٹھی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کے بعد یونیورسٹی کا یہ پہلا دن اس کے لیے اتنے بڑے امتحان اور شرمندگی کا باعث بن جائے گا، جہاں اسے سب کے سامنے وہی جملہ دہرانا پڑے گا جس نے روباز کو کلاس میں سب کے سامنے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ فاطمہ جیسے ہی کوریڈور سے گزر کر اپنی کلاس کے پاس پہنچی، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر وہی پرانی شوخی سجا لی۔ پوری یونیورسٹی میں وہ اپنی زندہ دلی اور شرارتوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے کتنا بڑا دکھ چھپا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج بھی وہی پرانے پروفیسر صاحب ہوں گے، اس لیے وہ ہمیشہ کی طرح ہنستے ہوئے اور شرارتی انداز میں کلاس کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے والی کی پشت دیکھ کر اسے لگا کہ شاید کوئی نیا پروفیسر آیا ہے۔ اس نے ابھی وہ جملہ پورا ہی کیا تھا کہ روباز آہستگی سے مرے۔ ان کے چہرے پر موجود سنجیدگی اور آنکھوں کی تپش دیکھ کر فاطمہ کی زبان کو جیسے تالا لگ گیا۔ اسے لگا اس کا خون منجمد ہو چکا ہے۔ روباز نے کلاس کے سامنے نہایت طنزیہ انداز میں اس کے شوہر جی کا ذکر کیا تو فاطمہ کا جی چاہا کہ وہیں زمین میں دھنس جائے۔ کلاس کے بعد جب وہ ان کے غصے بھرے بلاوے پر آفس پہنچی اور ان کے بازو کھینچنے پر ان کی گود میں جا گری تو ابھی وہ اس قربت کو سنبھال بھی نہ پائی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ روباز صاحب، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ باہر سے پرنسپل کی آواز گونجی۔ فاطمہ کے حواس خطا ہو گئے۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو روباز کی گرفت سے چھڑایا اور کسی بجلی کی تیزی سے قریب پری کتابوں کی الماری کی طرف لپکی۔ جب تک پرنسپل اندر داخل ہوئے، فاطمہ سنجیدگی سے ایک موٹی سی کتاب ہاتھ میں لیے ان کے صفحات پلٹ رہی تھی، جیسے وہ کسی بہت گہرے مسئلے کی تحقیق کر رہی ہو۔ روباز نے بھی فوراً اپنی فائل کھولی اور اپنی اینک درست کرتے ہوئے بالکل نارمل لہجے میں پرنسپل کو خوش آمدید کہا۔ فاطمہ نے خود کو اتنا پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ پرنسپل کو ذرا برابر بھی شک نہ ہوا کہ چند سیکنڈ پہلے اس کمرے میں کیا منظر تھے۔ اس نے نظریں کتاب میں گاری رکھی، حالانکہ اس کا دل اب بھی سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی کا معمول بھی بڑا دلچسپ تھا۔ فاطمہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں روانہ ہوتی اور روباز کی گاڑی سائے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلتی رہتی تاکہ وہ اطمینان کر سکے کہ اس کی زندگی خیریت سے گھر پہنچ گئی ہے۔ گھر پہنچ کر جہاں مرحا آپا کی ممتا بھری شفقت اور پیار فاطمہ کی ساری تھکن اتار دیتے، وہی رات کا پہلا پہر اس کے لیے ایک نیا امتحان ہوتا۔ روباز اسے لائبریری میں بٹھا کر باقاعدہ پڑھاتا تھا۔ اگرچہ فاطمہ اپنی کلاس کی سب سے ذہین طالب علم تھی، لیکن پڑھائی کے دوران اس کا ذہن کتابوں سے زیادہ شرارتوں میں رہتا تھا۔ کبھی وہ روباز کی اینک چھپا دیتی تو کبھی ان کے سنجیدہ چہرے کے خاکے بنانے لگتی، جس پر اسے اکثر روباز کی میچور سی ڈانٹ بھی پڑتی، مگر وہ ڈانٹ بھی اسے کسی موسیقی کی طرح لگتی۔
ایک رات جب خاموشی اپنے جوبن پر تھی اور روباس نہایت سنجیدگی سے اسے ایک مشکل تھیوری سمجھا رہے تھے، فاطمہ کا دل پرہائی سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ اس نے اچانک اپنی کتاب بند کی اور شرارت بھرے انداز میں کرسی سے اٹھ کر سیدھی روباس کی گود میں جا بیٹھی۔ روباس جو اس وقت ایک اہم پوائنٹ لکھ رہے تھے، اس کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور قلم میز پر رکھ کر فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں اس وقت صرف اور صرف معصومانہ بے باکی تھی۔ روباس نے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے نہایت دھیمی اور معنی خیز آواز میں کہا، فاطمہ، میری بات یاد رکھنا، ابھی ہمارا ولیمہ ہونا باقی ہے۔ اگر تم اسی طرح میری سنجیدگی کا امتحان لیتی رہی تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے ولیمے پہ ہمارے ساتھ ہمارے جڑواں بچے نہ ہوں۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ روباس نے اس طرح کی کوئی بے باک اور گہری بات کی تھی۔ فاطمہ کا چہرہ ایک دم سے تپنے لگا اور وہ گھبرا کر ان کی گود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس بار روباس کی گرفت ڈھیلی نہیں تھی۔ اس نے شرم سے لال ہوتے ہوئے روباس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور بولی، توبہ ہے سر، آپ تو بہت ہی خراب پروفیسر نکلے، مجھ سے دور رہا کریں آپ۔ روباس اس کی بوکھلاہٹ دیکھ کر دل کھول کر ہنسا، اور اس رات پہلی بار فاطمہ کو محسوس ہوا کہ ان کی محبت اب شاگرد اور استاد کے رشتے سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ پڑھائی کے اس ہنگامے کے بعد جب فاطمہ سونے کے لیے لیٹی تو ابھی اس کی آنکھیں موندنے ہی لگی تھی کہ اس سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ روباس نے نہایت نرمی سے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ فاطمہ ایک دم گھبرا کر تھوڑا دور ہونے لگی تو روباس نے اس کی گھبراہٹ بھانپ لی، سرگوشی کی، اتنے سے بچے نہیں ہو جاتے فاطمہ، اتنا دور مت بھاگو کہ بیڈ سے ہی نیچے گر جاؤ۔ روباس کے اس جملے پر فاطمہ کی جھجک تھوڑی کم ہوئی اور وہ مسکراتے ہوئے گھوم کر اس کے مقابل ہو گئی۔ اس نے اپنا سر روباس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اب اس کی شرارتیں ایک بار پھر جاگ گئی تھی۔ اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے روباس کی تراشی ہوئی داڑھی کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور اپنی انگلیوں سے اس کی مونچھوں کو بل دینے لگی۔ آپ کو پتا ہے، جب میں یونیورسٹی میں آپ کو دیکھتی تھی تو سوچتی تھی کہ پروفیسر کتنا ہینڈسم ہے، بالکل کسی فلمی ہیرو کی طرح۔ اس نے معصومیت سے اعتراف کیا اور پھر اچانک روباس کے گالوں کو بچوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے کھینچتے ہوئے بولی، پر اب تو آپ صرف میرے ہیں، صرف میرے پروفیسر۔ روباس اس کے ان معصومانہ لاڈ اٹھانے پر بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے اپنی اس چنچل سی بیوی کی ہر ادا اس قدر بھاتی تھی کہ وہ اپنی ساری سنجیدگی اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا تھا۔ وہ جتنی دیر باتیں کرتی رہی، روباس نہایت محبت سے اس کے ماتھے کو چومتا رہا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ یہ جادوئی زندگی اب کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فاطمہ نے اپنی انگلیاں روباس کے بالوں میں پھنساتے ہوئے نہایت معصومیت اور لاڈ سے پوچھا، آپ کو مجھ سے کب محبت ہوئی؟ کیا اس دن جب میں نے کلاس میں وہ شوہر والی بات کی تھی؟ روباس نے جواب دینے کی بجائے اپنی گرفت اس کی کمر پر مزید مضبوط کی اور اسے اپنی جانب ذرا سا اور کھینچ کر اپنی آنکھوں کے عین مقابل کر لیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایک عجیب سی گہری تپش اور شدت تھی جو فاطمہ کے اندر تک اتر رہی تھی۔ ہمیشہ سے فاطمہ، مجھے تم سے محبت ہمیشہ سے تھی، روباس نے نہایت مدھم مگر پختہ آواز میں اعتراف کیا۔ تب سے جب تم نے پہلی بار میری کلاس میں قدم رکھا تھا اور تمہاری آنکھوں کی چمک نے میرے دل کی سنجیدگی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، بس میں ایک پروفیسر کے لبادے میں خود کو چھپاتے رہا، مگر میرا دل ہر لمحے تمہارے حصار میں تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی اور آنکھوں کی وہ دہکتی ہوئی تپش دیکھ کر فاطمہ کا رہا سا ضبط بھی جواب دے گیا۔ اس نے جھک کر روباس کی آنکھوں میں وہ سب دیکھ لیا جو وہ برسوں سے چھپائے بیٹھا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی اور باہر کی خاموشی میں ان دونوں کے درمیان موجود تمام فاصلے سمٹنے لگے تھے۔ فاطمہ نے اپنی نظریں جھکا لی، مگر روباس نے اس کے چہرے کو تھام کر اسے خود سے دور نہ ہونے دیا۔ نہ کرتے اور شرم و حیا کے ہزاروں پہروں کے باوجود اس رات ان کے درمیان وہ تمام حجاب اٹھ گئے جو اب تک انہیں ایک دوسرے سے دور رکھے ہوئے تھے۔ محبت کی اس تپش نے ان دونوں کو ایک ایسے رشتے میں پرو دیا جہاں روح اور جسم کا فرق مٹ گیا اور وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو گئے۔ سورج کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو فاطمہ کی آنکھ ایک عجیب سے بوجھل پن کے ساتھ کھلی۔ اس کا پورا جسم تپ رہا تھا اور سر میں جیسے ہتھوڑے بج رہے تھے۔ ابھی وہ پوری طرح ہوش میں بھی نہ آئی تھی کہ باتھ روم سے پانی گرنے کی مسلسل آواز نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے احساس ہوا کہ روباس شاید نہا رہے ہیں، مگر اس وقت خود اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ بستر سے اٹھنا بھی محال ہو رہا تھا۔ اس نے کمبل کو مزید اپنے گرد لپیٹنے کی کوشش کی، مگر ٹھنڈک تھی کہ ہڈیوں تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ تیز بخار کی وجہ سے اس کے لب خشک ہو کر سفید پڑ چکے تھے اور آنکھوں میں شدید جلن تھی۔ پانی گرنے کی آواز اس سے کسی دور دیس کی صدا لگ رہی تھی۔ اس نے کراتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن نقاہت اتنی زیادہ تھی کہ ہاتھ پاؤں نے ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔
وہ وہیں تکیے پر سر رکھے باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی، جہاں سے آنے والی شور کی آواز اس کے سر کے درد کو مزید بڑھا رہی تھی، مگر اس میں اتنی ساکت بھی نہ تھی کہ وہ پکار کر روباز کو اپنی حالت بتا سکے۔ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور روباز بال خشک کرتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اس وقت صرف ٹراؤزر میں تھا اور اس کا چوڑا کسرتی بدن اب بھی پانی کی بوندوں سے چمک رہا تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی اسے اس حالت میں دیکھا، اس کے ذہن میں گزری رات کے تمام مناظر بجلی کی طرح لہرائے اور اس نے شرم کے مارے فوراً اپنی نظریں جھکا لی۔ روباز نے اس کی بوکھلاہٹ محسوس کی تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ بال خشک کرنا چھوڑ کر بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس نہایت شرارت سے سرگوشی کی۔ اب نظریں چرانے کا کیا فائدہ مس فاطمہ؟ اب تو کوئی پردہ باقی نہیں رہا، اور ویسے بھی کل رات تو آپ بڑی بہادر بن رہی تھی۔ روباز کی اس بے باک اور معنی خیز بات پر فاطمہ کا چہرہ شرم سے دہکتا ہوا انگارہ بن گیا۔ اس نے تکیے میں منہ چھپانے کی کوشش کی، مگر اس کے حلق سے ایک مدھم سی کرہ نکل گئی۔ روباز جو اب تک مذاق کے موڈ میں تھا، اس کرہ کو سنتے ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے غور کیا تو فاطمہ کا چہرہ سرخ نہیں بلکہ بخار کی حدت سے تمتما رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھا تو تپش دیکھ کر اس کے ہاتھ جلنے لگے۔ فاطمہ، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ روباز کی آواز میں اب مذاق کی جگہ شدید پریشانی اور فکر نے لے لی تھی۔ اس نے شرٹ پہننے کی پرواہ کیے بغیر اسے سہارا دے کر بٹھایا۔ فاطمہ کی آنکھیں بخار کی وجہ سے نیم وا تھی اور وہ نڈھال ہو کر دوبارہ اس کے گرم سینے پر گر گئی۔ روباز نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اس کے سر کو چومتے ہوئے خود کو ملامت کرنے لگا کہ شاید اس کی لاپرواہی نے اسے اس حال تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے فوراً سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا تاکہ مرحا آپا کو بلا سکے اور ڈاکٹر کا بندوبست کرے۔ کچھ دن روباز کی بے پناہ توجہ اور مرحا آپا کی دیکھ بھال کے بعد فاطمہ کی طبیعت تو سنبھل گئی، مگر امتحانات کا دباؤ سر پر تھا۔ وہ دن بھر کتابوں میں مگن رہتی اور روباز اسے ہر پوائنٹ بڑی تفصیل سے سمجھاتا۔ پیپرز شروع ہوتے تو پہلے 2 دن سب ٹھیک رہا، مگر تیسرے پیپر کے صبح جب فاطمہ تیار ہونے کے لیے اٹھی تو اسے اچانک شدید چکر محسوس ہوئے اور جی متلانے لگا۔ وہ واش روم کی طرف بھاگی اور جب باہر نکلی تو نقاہت سے اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ روباز نے اسے اس حال میں دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ اسے لگا شاید پڑھائی کی تھکن ہے، مگر جب اگلے 2 دن بھی یہی سلسلہ رہا، اسے ناشتے کی خوشبو سے ابکائی آنے لگی تو روباز کا ماتھا ٹھنڈکا۔ اس نے پیپر سے واپسی پر ضد کر کے فاطمہ کا ٹیسٹ کروایا۔ اس رات جب رپورٹ سامنے آئی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ اس ایک رات کی غربت اپنا رنگ دکھا چکی تھی۔ فاطمہ امید سے تھی، وہ معصوم سی لڑکی جو ابھی خود اپنی ڈگری مکمل کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی، اب ایک نئی زندگی کی آمین بننے والی تھی۔ روباز کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ تھا۔ اس نے عقیدت سے فاطمہ کا ماتھا چوما، مگر فاطمہ کے ذہن میں وہی پرانی بات گونج رہی تھی کہ کیا ولیمے پر ہمارے ساتھ ہمارے بچے بھی ہوں گے؟ اسے اندازہ نہیں تھا کہ روباز کی وہ بے باک بات اتنی جلدی حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ امتحانات کے دوران آنے والی یہ متلی اور چکر اب اس کے لیے زحمت نہیں بلکہ ایک خوبصورت احساس بن چکے تھے، اور روباز اب اس کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگا تھا، جیسے وہ کوئی کانچ کی گڑیا ہو۔ پیپرز کے اختتام کے فوراً بعد روباز نے اپنے وعدے کے مطابق نہایت شاندار ولیمے کی تقریب کا اہتمام کیا، جہاں یونیورسٹی کے تمام عملہ اور اسٹوڈنٹس مدعو تھے۔ ساجدہ بیگم جب وہاں پہنچی اور روباز کا جاہو جلال اس کی فاطمہ کے لیے دیوانہ وار محبت اور شاہانہ طرز زندگی دیکھا تو حسد کی آگ میں جل بھن گئی۔ انہوں نے وہاں بھی باز نہ آتے ہوئے زہریلے جملے کسنا شروع کر دیے کہ یہ تو پسند کی شادی ہے، اسی لیے اتنی جلدی سب کچھ چھپا کر رکھا گیا۔ مگر فاطمہ کو ان باتوں کی ذرا برابر بھی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اس کا ہاتھ روباز کے مضبوط ہاتھ میں تھا، جو اسے دنیا کی ہر نظر سے بچانے کے لیے کافی تھا۔ یونیورسٹی میں جب روباز نے سب کے سامنے فاطمہ کا تعارف اپنی بیوی کے طور پر کروایا تو سب دنگ رہ گئے، مگر ان کی جوڑی کی خوبصورتی نے سب کو داد دینے پر مجبور کر دیا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور روباز نے فاطمہ کی پڑھائی اور اس کی صحت کے درمیان ایک بہترین توازن قائم رکھا۔ وہ اسے خود پڑھاتا، اس کے نخرے اٹھاتا اور حمل کی تکلیفوں میں اس کا بہترین سہارا بنتا۔ ڈگری مکمل ہونے تک اس کی زندگی میں ایک ننھے فرشتے کا اضافہ ہو چکا تھا، ایک خوبصورت اور تندرست بیٹا جس کی آنکھیں بالکل روباز جیسی تھی۔ کنوکیشن کا دن فاطمہ کی زندگی کا سب سے یادگار دن تھا۔ جب اسے اسٹیج پر بلایا گیا تو وہ سیاہ گاؤن اور گریجویشن کیپ پہنے ہوئے تھی، مگر اس کی گود میں اس کا 1 سال کا بیٹا تھا، جس نے ابھی اپنے بابا کی فرمائش پر ویسا ہی چھوٹا سا بلیک گاؤن پہن رکھا تھا۔
جب فاطمہ نے اپنی ڈگری وصول کی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور سامنے پہلی صف میں کھڑا روباز فخر اور محبت سے لبریز نظروں سے اپنی کائنات کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسٹیج پر جا کر فاطمہ اور اپنے بیٹے کو اپنے حصار میں لیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس تینوں نفوس اس وقت دنیا کی سب سے خوبصورت اور مکمل فیملی لگ رہے تھے۔ فاطمہ کو اپنی ڈگری سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی زندگی کی یہ منزل اس کے شوہر کی محبت اور یقین کی بدولت ممکن ہوئی تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور خوشحال زندگی کی تصویر بنے ہوئے تھی، جہاں دکھوں کا دور دور تک کوئی نشان نہ تھا۔